बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए। सबक नंबर 18 पहला हिस्सा यानी 18A, जिसमें हम सीखेंगे कुरान आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है। सेकंड पार्ट में ग्रामर और नुक्ते तालीम भी लेंगे और इस सबक के ख़त्म तक इंशाअल्लाह आप 222 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में 40,469 बार आए हैं। साथ होमवर्क को करना मत भूलिए और ख़ासकर पॉकेट बुक को साथ में रखिए, वोकैबुलरी शीट को। हमने इससे पहले के सबक में सीखा कि अल्लाह ताला ने कुरान को तदब्बर के लिए नाजिल किया है। तदब्बर उसकी आयत पर सुनते वक्त, तिलावत के वक्त। इसलिए कुरान की अरबी समझना ज़रूरी है। बेशक आप तर्जुमे में भी कुछ हद तक तदब्बर कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त तो आप तर्जुमा कैरी नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो जबकि आपको बार बार ज़िंदगी में माशाल्लाह नमाज़ों में, तरावी में सुनते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, तो कुरान की अरबी समझना ज़रूरी है और बहुत आसान है। कोई कह सकता है कि मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ लेता हूँ, तो हम कहेंगे कि कुरान का तर्जुमा नहीं किया जा सकता, सारे उलमा के मुताबिक है ये। और ये कोई अंधी अकीदत की बात नहीं है, इसको हम अभी साबित करते हैं एक छोटी सी मिसाल से। इस इंसानी कलाम का तर्जुमा कीजिए। एक शायर ने कहा एक इनकलाब के बाद कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। यानी बड़े लोग थे वो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो गए, ऑर्डिनरी लोग बड़े हो गए। हम चैलेंज करते हैं कि इस शेर का अंग्रेजी तर्जुमा कीजिए आप, अंग्रेजी क्या किसी ज़बान में भी। हमारे दोस्त ने एक मजाकन कहा, हाउ दिस दैट बिकेम, दिस दैट हाउ बिकेम। नॉनसेंस है, जनाजा निकल गया उसका। और अगर आप कहें कि ऑर्डिनरी पीपल, आई मीन ग्रेट पीपल बिकेम ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पीपल बिकेम ग्रेट, यानी बड़े लोग जो है ऑर्डिनरी हो गए, ऑर्डिनरी बड़े बन गए, उसमें कोई मज़ा नहीं है। जो इस शेर की गहराई है, जो बंदिश है, जो खूबसूरती है, जो सिर्फ 4 अल्फाज से बनाया गया शेर है, और जो जज्बात हैं इसमें और जो अल्फाज का सिलेक्शन है, वो सारा ख़त्म हो गया। इंसानी कलाम का तर्जुमा करना मुमकिन नहीं है, तो अल्लाह के कलाम का तर्जुमा कैसे होगा? इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप सूरत ताहा को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, जिसको शुरू की आयत को सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कत्ल करने के लिए निकले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो मुसलमान बन गए। आप तर्जुमा पढ़ के बोलेंगे यही है जी, आप इसलिए कि आप हाउ दिस दैट बिकेम पढ़ रहे हैं। जो गहराई, गिराई, जो पावर है उसके अंदर, वो तर्जुमा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपने कुरान के 1000 तर्जुमे भी पढ़ लिए हों तो आपने आम मानों में कुरान नहीं पढ़ा। अगर कोई कहे, कोई अंग्रेज़ कहे कि अरे कलाम इकबाल इज़ ग्रेट, तो आप बोलेंगे आपको उर्दू आती है? वो कहे नहीं उर्दू नहीं आती, बट आई रेड द ट्रांसलेशन। आप बोलेंगे छोड़ो यार, असल तो कलाम उर्दू में है। तो ये तो इंसानी बात हुई। तो कुरान तो सिर्फ अरबी कुरान है। याद रखिए, हम सवाब की नफ़ी नहीं कर रहे हैं, ना तर्जुमे की कदर कम कर रहे हैं, इसलिए कि हम तर्जुमा ही से सीखेंगे, लेकिन तर्जुमा मंजिल नहीं है, ज़रिया है। और अरबी आयत का तो ख़ास असर है, हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं। सूरतों और आयतों के ख़ास असरात हैं और इसके अंदर एक नूरानी वोल्टेज है जो दिलों को चीर कर उतर जाता है। लेकिन घबराइए मत, अल्लाह ताला ने कुरान को बहुत आसान किया है। बार बार कहा है अल्लाह ताला ने, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। वलक़द, व का मतलब है और, लक़द यानी ला मतलब अलबत्ता, क़द यानी तहक़ीक़, यानी एम्फेसिस है उसके अंदर, ताकीद है। इंडीड, श्योरली, ऑलरेडी, इंडीड या सिंपल तर्जुमा होगा और इंडीड, वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़, यस्सरना हमने आसान किया। युस्र कहते हैं आसानी को, उसर कहते हैं मुश्किल को। युस्र बोलना भी आसान है, उसर बोलना मुश्किल है। युस्र यानी आसानी, यस्सरना हमने आसान किया, यस्सरना हमने आसान किया। अल कुरआना, लफ्ज़ कुरान का माना भी जो है ना वो बहुत दिलचस्प है, इसके अंदर भी मौजज़ा है। कुरान का मतलब है बहुत पढ़ा जाने वाला,
اور آج غیر مسلم بھی یہ بات کو مانتے ہیں. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11th ایڈیشن میں قرآن کے ORAN کے تحت انہوں نے لکھا تھا دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان ایگزسٹینس. یعنی دنیا جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے آج تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے. لذکر، ذکر کے لیے. ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے یاد کرنا اور دوسرے ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو قرآن کریم آسان کس لیے ہے؟ حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور دوسرے سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس کے لیے بہت آسان ہے ان دو کاموں کے لیے. آپ فتوے بھی دے سکتے ہیں، احکام بھی نکال سکتے ہیں، اس کے لیے مزید محنت کرنی پڑے گی، علماء کے ساتھ کئی سال بیٹھنے پڑے گا، لیکن امپاسبل نہیں ہے. تو آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے ہی میں آپ نے نماز کو لیا اور تھوڑی سی گرامر لی تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے. سبحان اللہ، کتنا آسان ہے قرآن. تو اس آیت کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ عمل سے شکر ادا کیجئے قرآن کے آسان ہونے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. اور کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، گویا ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. تو قرآن مشکل ہے دل میں بھی مت سوچیے اور بولیے بھی مت. قرآن آسان ہے لیکن آٹومیٹک نہیں ہے، خود بخود نہیں آئے گا. کچھ وقت اور محنت نکالنی پڑے گی، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا. اگر آپ قرآن کو لیں اور کوئی دوسری کتاب کو لیں اسی والیوم کی تو وہ کتاب سمجھنا بہت مشکل ہے کمپیئر ٹو قرآن. جو چل کر آتا ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو چلنا شروع کیجئے، آپ خود دیکھیں گے معجزہ ایک طرح سے کہ قرآن کتنا آسان ہو گیا ہے آپ کے لیے. خود کے لیے آسان ہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں، اس کے قصے سب یاد ہو جائیں تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. چلیے پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے. وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے. پھر سے وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، یسرنا، ہم نے آسان کیا، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. علم، قرآن نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے یہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. خیرکم، خیر کہتے ہیں اچھا یا بہترین. خیرکم، تم میں سے بہترین، کم یعنی تم سب میں سے، خیرکم تم سب میں سے بہترین. من کا مطلب ہے انگلش کا ورڈ ہو جو ہے نا، اس کا بہترین ریپرزنٹیشن کرتا ہے. ہو کا مطلب شروع میں آئے تو کون، جیسے ہو آر یو، آپ کون ہیں. I am the one who met you yesterday، میں وہ ہوں جو کل آپ سے ملا تھا وغیرہ. تو ہو شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. ویسا ہی عربک میں من شروع میں آئے تو کون، جیسے من ربو کا، کون ہے تیرا رب، قبر کا پہلا سوال ہے. اور بیچ میں آئے تو جو، جیسے خیرکم من، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو. تعلم یعنی سیکھا، علم یعنی سکھایا. تعلم سیکھا، علم سکھایا. ترجمہ کیجئے، تعلم سیکھا، علم سکھایا. تو تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو، علمہ سکھائے اس کو. تعلم سیکھا، علم سکھایا. کیا سبق ہے اس میں، کیا میسج ہے اس حدیث میں؟ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی لیکن یہ کلاس اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہو. اور اس وقت زمین پر مختلف ممالک میں مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس وہ قرآن کی کلاس ہے.
اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں پہلے اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے، آنر ہے، ورنہ ہم ہوتے تو ہم کہتے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور سیکھے، ٹیچر کا پہلے ذکر کرتے، لیکن پہلے یہاں اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص اس میں طالب علم ہی رہے گا زندگی بھر۔ اور اس میں یہ بھی بات کہی گئی ہے تعلم القرآن وعلمہ، او علمہ نہیں کہا، تو بہترین شخص وہ ہے، علماء کے بعض یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنے تک محدود مت رکھیے اپنے آپ کو، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ آپ کے پاس 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ میں 2 نام لکھیے، ذہن میں ابھی پلان کیجئے، اور صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنا سیکھیے، قرآن کی عربی لینگویج سیکھیے، قرآن میں غور کرنا سیکھیے، اور نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ چلیے ترجمہ کیجئے، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسری اہم بات، وہ ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یعنی نیت ہماری صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہو، قرآن سیکھنا ہو یا سکھانا ہو۔ ویسے ان کا اس بات کو میں بار بار پیش کر چکا ہوں، جیسے میں پوچھتا ہوں لوگوں سے ان کا معنی کیا ہے تو بہت کم لوگ بتاتے ہیں، انشاءاللہ تو کئی لوگ بتاتے ہیں۔ تو یعنی آپ کو یاد رکھنا ہے تو مثالوں سے یاد رکھنا ہے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر انما ہے، آپ جانتے ہیں ان کا مطلب ہے اگر، ان کا مطلب بے شک، انما کا مطلب بس یا صرف، انما کا مطلب بس یا صرف۔ انما الاعمال، اعمال تو بس اعمال نہیں، اعمال تو بس، اردو میں ذرا آرڈر الٹا کرنا پڑے گا، اعمال تو بس بالنیات نیتوں پر ہیں، اعمال تو صرف نیتوں پر ہیں، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ عمل کی جمع اعمال ہے، نیت کی جمع نیہ کی جمع نیات ہیں، آیہ کی جمع آیات ہیں، نیہ کی جمع نیات ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے پہلی حدیث رکھا ہے اپنی حدیث کی کمپائلیشن میں۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا، اس میں سے ایک قرآن کا قاری ٹیچر بھی ہوگا جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ساری عبادت برباد ہو جائے گی اگر نیت صحیح نہ ہو۔ ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے عمل کیا گیا ہو۔ انسان کو دیکھیے، اگر آپ کو بہت بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، اور آپ کو دودھ کا ایک گلاس پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بس میں چھوٹا سا ایک قطرہ پیشاب کا ہے، تو آپ لیں گے وہ گلاس، آپ کو گھن آئے گی، چڑ آئے گی۔ ایک گھٹیا ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں مکسچر ہوتا ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب کر۔ تو ہم انشاءاللہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، غیر عرب مسلمان، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ بھی عمل کر سکے اور غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو بہترین انداز میں پیش کر سکے۔ چلیے ترجمہ کیجئے، انما یعنی صرف یا بس، انما یعنی بس، انما بس، انما بس، انما الاعمال، اعمال تو بس، الٹا کریں گے ہم آرڈر کو، انما الاعمال، اعمال تو بس، انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیات، نیتوں پر ہیں، بالنیات، نیتوں پر ہیں، بالنیات، نیتوں پر ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، علم۔ تو 3 الفاظ دیکھیں یہاں پہ، ان کا مطلب ہے اگر، اننا یعنی بے شک، انما یعنی صرف،
اب تینوں کی مثال یاد رکھ لیں گے آپ تو تینوں کو کے معنی کو گڑمٹ نہیں کریں گے. ان کا مطلب اگر، مثال کیا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. تو جواب دیجئے. ان کا مطلب بے شک. مثال ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور انما کا مطلب صرف یا بس. اور مثال انما الاعمال بالنیات. تو معنی اور مثال دیجئے. اوکے، دو بار. ان کا مطلب اگر، مثال انشاءاللہ. ان بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین. انما صرف یا بس، مثال انما الاعمال بالنیات. ایک بار پھر. ان کا مطلب اگر، مثال انشاءاللہ. ان بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین. انما صرف یا بس، مثال انما الاعمال بالنیات. علم. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ گرامر کریں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum